तशम उलमाए किराम और वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातौफीक बारी ताला मुझे और आपको ज़िक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत मंदियाँ नसीब हो रही हैं। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री का एक एक लम्हा कबूल फरमाए और काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल नसीब फरमाए। मैं मुख्तसर वक्त में हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के कुछ रोशन पहलू आपके सामने बयान करके अपनी बात मुकम्मल कर लेना चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल नसीब फरमाए। मेरे मेज़बान ने मुझे 45 से 50 मिनट का कहा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम है, मैं इससे भी मुख्तसर करके बात को मुकम्मल करूँगा और लम्हा लम्हा आपकी तवज्जो मुझे चाहिए होगी। इस दुआ के साथ कि असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह मुझे आपको सही मानों में बयान सुनकर उस पर अमल करने की भी तौफीकात नसीब फरमाए। आप जानते हैं कि जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 7 दिन तक अपनी वालिदा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का दूध पिया। 8वें दिन ये एजाज़ दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज़ सवैबा को हासिल हुआ। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। यार ये चंद दिन का दूध था, ये चंद दिन की देखभाल थी, लेकिन मेरे आका ने सवैबा के इस एहसान को पूरी ज़िंदगी याद रखा। मक्के में थे तो मेरी माँ कह के पुकारा करते। मदनी दौर आया तो यहाँ मदीने से उनके लिए कपड़े भी भिजवाया करते और रकम का भी बंदोबस्त किया करते। ये है शरीयत, ये है सीरत जो हुजूर लेकर आए। मेरे हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, दूर से एक बूढ़ी खातून को अपनी तरफ आते देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो मेरे हुजूर उठ खड़े हुए, मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुँचे। फिर कंधों से वो चादर उतार कर नीचे ज़मीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। अपनी वालिदा को उस चादर के ऊपर बिठाया, कान लगाकर घंटों उनकी बातें सुनी और जब वो बूढ़ी खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी। तो बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा थी। सगी माँ तो सगी माँ है यार, मेरे हुजूर ने दूध पिलाने वाली माँ को भी इतनी इज्जत अता की है। माँ बाप क्या होते हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा को नमाज पढ़ाने आए। ताहद्दे निगाह सहाबा ने उठकर हुजूर का इस्तकबाल किया। मोहब्बतों भरा ये हुजूम देखा तो छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आह भरी और क्या फरमाया, लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, वो दरवाजे पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मुहम्मद, मेरे बेटे मुहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा लोगों मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन लेता। जमाने को अमलन बताया कि माँ का वजूद कितना मोतबर है। माँ बाप क्या होते हैं ये जमाने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है कि हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। मेरे आका पूछते हैं अहयुन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? काला नाम, जी हुजूर जिंदा हैं।
قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں، وہ فالج میں مبتلا ہیں، اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، سب سے بڑا پیر تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے، اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے۔ اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں، دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر تنظیم یا پیر سے کچھ ملے گا، تو صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یار یہ کیسا ستم ہے، 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھئی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے ان کا کاروبار نہیں چلتا، لہٰذا ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب۔ حضور کا دین کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو کون بھول سکتا ہے؟ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب، امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا ہے، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے۔ ایک دن ماں سے عرض کی ماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں، تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور کا اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ
میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کہا تم نے تو دیکھا ہے, میں نے تو دیکھا نہیں. کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں. کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے, کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے. پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے. وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے, وہ دل رسول میں تڑپا کرتے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. یقین جانی ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جاؤ, وہاں پر ایک قصاب ہے, گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچ دیتا ہے, وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا, گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہو لیے. وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا, اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو کر نرم کرتا, اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی, خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے, کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب. ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی ایک دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے. کہا تجھے مبارک ہو, عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یار ماں راضی ہونا, رب یہ نہیں دیکھتا کہ پتر قصاب ہے یا پتر غوث ہے, رب پھر بیٹے کو بھی جنتوں میں نبیوں کا ساتھ عطا کر دیتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. وقت سمٹ رہا ہے, میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے اور حضور امت کے لیے ایک ایک رشتے کا تقدس لے کر جلوہ فراز ہوئے. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے آ کر بتلایا ہے. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی ہے اور نہ کوئی سگی بہن. میرے حضور در یتیم ہیں. سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے. حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے, لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں, اس کی اٹھی ہوئی ناک, اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں, حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے, میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتے نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا, اور یار ہوتا بھی کیوں نہ جس بہن کی گود میں دو جہاں کا سردار آقا ہوگا.
جس بہن کا بھائی اتنا محبتوں والا ہوگا پھر ناز تو ان کو بنتا تھا۔ خیر وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا اب کلانا محمدا، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کا ویر اور بھائی لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں گا۔ میرے رسول کی چوکھٹ پر آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے درے حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روکا گیا تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر لیں، تلواریں پیچھے ہٹا لیں۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا، میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چاند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے حضور کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمایا صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہے۔ آج ایک لمحے کے لیے جس رسول کے میلاد میں میں اور آپ جمع ہیں،
ہم اپنا بھی تو محاسبہ کریں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ میرے معاشرے کی حالت تو اتنی خستہ ہے، دکھ درد تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں تو اپنی جگہ یار، ہمارے تو دل اتنے صفاق ہو چکے ہیں، ہم تو بہنوں کی خوشیوں میں بھی بیٹھنے کے روادار نہیں رہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے معاشرے میں جو بھانجوں کی شادی میں صرف اس لیے خوشی خوشی بیٹھ جاتے ہوں کہ اس سے بہن کا سسرال میں مان رہ جائے گا، لیکن ہم اتنے بھی روادار نہیں رہے کہ ہم بہنوں کی خوشیوں میں ہی شریک ہو سکیں، جبکہ میرے رسول نے تو بہن کے کہنے پر کافر قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا اور زمانے کو بتایا تھا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتلایا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کو نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے؟ تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے؟ اب تو حالت یہ اگر کوئی بھائی غریب ہو اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں بتاتے۔ اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق پڑتا ہے۔ ہاں کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہو تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم تو شروع سے امراء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، عرض کی حضور میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، آج کے اس درس سے ہم یہ ایک بات پلے باندھ لیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے تجھے رزق اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہو، یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے، تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کا سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں، یہ محض اس کا کرم تھا، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ 30 سال سے کاروبار کرنے والے چچا تایا نیچے رہ گئے، تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں کے دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے، ہاں جو رات سونے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بتیجا جوان ہو گیا ہے، چلو ماشاءاللہ پڑھ بھی گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ٹائم سے نوکری لگ جائے، چلو بھائی کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ یہ رات کسی کے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، صبح اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی کے ویڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو سادہ سا اصول ہے یار، جب بندہ بندہ ہو کے بندوں کے بارے میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کیا وہ رب ہو کے بندوں پہ کرم نہیں کرے گا کہ یہ تو بندہ ہو کے میرے بندوں کے بارے میں پریشان ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے ہیں۔ جوڑنے کی کوشش کرو، سلو کر لینے کا مزاج پیدا کرو، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو۔ توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شیشے کا گلاس بڑا چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو وہ توڑ کر دکھا سکتا ہے، توڑنا تو کوئی کمال کی بات، جوڑنا اصل کمال کی بات۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں،
جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنا اصل بڑا کام ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، جو بہنوں کو نفرت کی پٹی پڑھاتا ہے، آپ اس شخص پر نشان لگائیں۔ ہم نے تو ایسے توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی ہیں، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے، توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یار جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی میلہ محبت کا لگا ہوا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو کبھی ہمارے شہر لاہور میں آنا، جیسے راوی کراس کریں تو ایک لوہے مزار وہاں موجود ہے، جہاں دن تو دن رات کے وقت بھی آنکھیں رحمتیں اترتی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہیں، جہاں جری حروف سے لکھا ہوا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل قابل آرا رہنما۔ یار وہ کس کی قبر ہے؟ کسی ایم پی اے کی، کسی ایم این اے کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی تاجور سلطان بادشاہ کی؟ کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ دوست، نہ رشتہ، نہ ساتھی، نہ ناتا، صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہیں، اور جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ لگا ہے۔ جوڑنے کا مزاج پیدا کرو۔ آج ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دو اہم مسائل ہیں جن میں ہمیں ہر شخص پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں رزق میں بے برکتی ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں صحت نہیں رہی، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں صحت نہیں رہی۔ آئے دن نئی نئی بیماریاں، اور اب تو اتنی بیماریاں ہیں کہ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے ٹیسٹ بھی کروا لی ہیں، رپورٹ بھی کلیئر ہے، لیکن پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ بیماری ہے کیا۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جناب 6 ماہ ہو گئے میڈیسن کھاتے، فرق تو کوئی بھی نہیں پڑ رہا۔ ایک رزق میں بے برکتی ہے، اور دوسرا ہمارے یہاں صحت نہیں ہے، اور جس گھر میں یہ دونوں مسائل کٹھے آ جائیں پھر وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آج کی اس نشست سے ہمیں ان دونوں مسائل کا حل بتایا جائے، رزق میں بے برکتی کا، کاروبار نہیں، روزگار نہیں، معاش نہیں، یا ہمیں صحت کے لیے بیماری کے گھر سے رخصت کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں آپ کو کسی داموں والی سرکار کا پتہ بتاؤں گا یا کسی تعویذ والے کا نمبر بتاؤں گا، تو یہ آپشن تو میرے پاس نہیں ہے۔ ویسے فکری طور پر قوم کی حالت یہی ہے، اگر ایک نمبر اناؤنس کر دیا جائے تو تھوڑے نہیں تو 80% لوگ صبح ہی اس کے ڈیرے پہ پہنچ جائیں۔ وہ جس کو فجر کے ٹائم جاگ نہیں آتی، پیر سے دم کروانا ہو، وہ تجدد پہنچ جاتا ہے۔ وہ پہاڑوں پہ بلائے یا وہ ریگستانوں پہ بلائے، وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارے ایک لاہور میں ایک دوست تھے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے جمعہ رات کو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں ان کے پیر صاحب نے منع کیا، جمعہ رات کو دکان نہیں کھولنی۔ میں نے کہا پیر کے کہنے پہ یہ 24 گھنٹے کی چھٹی کر لیتا ہے، رب کے کہنے کے لیے 10 منٹ کے لیے اذان کے لیے نماز کے دکان بند نہیں کرتا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ خیر ایسی تو کوئی آپشن نہیں۔ ویسے میں ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو میں تو سر پکڑ لیتا ہوں کہ ایک اچھا بھلا پڑھا لکھا شخص فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے سے پوچھ رہا ہوتا ہے بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جس کو اپنا نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جس کا اپنا کاروبار ہمارے 100-200 پہ چل رہا ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کاروبار کو کیا ہوا ہے۔ اور صاحب کو اگر اتنا کوئی برکت کا تعویذ، کوئی دم اس کے پاس ہوتا تو وہ ایک پہلے اپنے کاروبار کے بھی رکھ لیتا۔ وہ لازمی اتنے جھوٹوں کے پلندے اور جھوٹی کرامتوں کے ساتھ جو سارا دن دکانداری کرتا ہے۔ لیکن میں تو جب خیر ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے تو اپنے امام کا وہ شعر بے ساختہ یاد آتا ہے، اور شاید انہی کے لیے میرے امام نے کہا تھا کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ چھوڑی ہے، 2 نمبر پیر تو اس کو ملے گا، جھوٹا تعویذوں والا تو اس کے گھر میں آئے گا۔ پھر وہ کبھی کہے گا اونٹ کی ہڈی لا کے چھت پہ رکھ، کبھی کہے گا دال ماش جا کے نہر میں پھینک آ، اور کبھی کہے گا رات کے وقت قبرستان میں آ، کبھی کہے گا پہاڑوں پہ آ۔ صاحب تیرا حال یہی ہوگا، تو نے شریعت محمدیہ سے بغاوت کی ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی ہے، تجھے سکون کہیں نہیں ملے گا۔ کوئی کہے گا ٹونا کروا دیا، کوئی کہے گا کالا جادو کروا دیا ہے،
اور تو ہاتھ پہ ہاتھ دے کے اپنے گھر کے اندر بربادی دیکھے گا. یہ ساری نحوست اس لیے ہے کہ تو نے شریعت رسول کو چھوڑا ہے, تو نے تعلیمات رسول سے منہ موڑا ہے. تو خیر ایسی تو کوئی میرے پاس آپشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہمارے یہ دونوں مسائل حل ہوں اور آپ کے دامن میں گنجائش ہو, آپ کے قلب میں وسعت ہو, تو میرے اپنے پاس تو کچھ نہیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گنبد خضرا کے مکی کی ایک حدیث نہ سنا دوں. اور اس پر مجھے تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی بات کتنی سچی ہے. وہ اتنے سچے ہیں کہ جن کو کافر بھی کہتے تھے صادق بھی تو ہے, امی بھی تو ہے. مجھے تو جھوٹا پیر تو کھائے گا قسم تویز دیتے وقت, چونکہ اس کا تو جھوٹ ہے, لیکن مجھے تو ضرورت نہیں. میرے رسول تو اتنے سچے ہیں جن کے بارے رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لوگوں میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا, جب ہمارا پیغام آتا ہے تب ان کے لب واہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ وظیفہ پکڑ لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. حضور اسلام نے ایک دن صحابہ کو فرمایا, صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ دو ہی مسئلے, ایک رزق کا مسئلہ ہے اور دوسرا عمر کا صحت کا مسئلہ ہے. تو فرمایا صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں, آپ ارشاد فرمائیں. تو میرے حضور فرمایا صحابہ ٹوٹے رشتے جوڑا کرو, اللہ رزق میں بھی برکت دے گا, اللہ عمر میں بھی برکت دے گا. یہ وہ کام ہے جو کرنے والا. کیا کرنا ہے؟ رات کے وقت کسی قبرستان میں جا کے تویز پھینکنے نہیں جناب, کسی جانور کی ہڈی لا کے بھی چھت پہ رکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی کالا کپڑا گاڑیوں کو باندھنے کی ضرورت نہیں, وہ تمہیں نہیں بچا سکتا, یا گھر کے اندر کوئی دھاگے باندھنے کی ضرورت نہیں. کیا کرنا ہے؟ وہ بہن ایک عرصے سے جو ناراض بیٹھی ہے اس سے جا کے صلح کی بات کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ بتیجوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بانجوں سے میٹھی جفی ڈال کے کہنا ہے بیٹا آج کے بعد تم پریشان نہیں ہونا, ہم تمہاری پشت پہ کھڑے ہیں. محبت تم بانٹنی شروع کر دو, دیکھنا رب تمہیں کہاں کہاں سے برکت کا نور عطا کرے گا. آؤ صاحبو صلح کر لینے کا مزاج پیدا کرو. کوئی چاہتا ہے میری اولاد سنور جائے, کوئی چاہتا ہے میری اولاد کو رزق ملے, کوئی چاہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے, میرے گھر میں صحت آ جائے, بیماریاں رخصت ہو جائیں. وہ اپنے رسول کی حدیث کے اوپر عمل شروع کر دے. رشتہ داریاں جوڑا کرو, صلح کر لیا کرو, معاف کر دیا کرو. یہ اصل کام ہے. توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں صاحب, جوڑنے کا مزاج پیدا کرو, صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو, معاف کر دینے کی عادت اختیار کرو. باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. سبحان اللہ. سامعین گرامی, جناب عزت مآب ڈاکٹر محمد عبداللہ عاصم مصطفی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کو بھی آپ نے سماعت فرمایا.